Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete afsana named as वो एक उर्दू दान by नवीन सलीम. रेलिंग पे कपड़े डालते हुए उसका जहन एक बार फिर अभी कुछ देर पहले रोनमा होने वाले वाक़ये की तरफ मुड़ गया. वो तेजी से सीढ़ियां फलांगती बड़ी अम्मी को जवाब देने उनके कमरे में जा ही रही थी कि अचानक सामने से आते लंबे चौड़े मर्द से टकराकर जमीन बोस हो गई. ओह, आई एम सॉरी, आई डोंट सी यू. होपफुली यू आर ऑल राइट. बहुत माजरत, मैंने आपको देखा नहीं. उम्मीद है आप ठीक होंगी. वो शाइस्ता अंग्रेजी में कहता उससे नहायत शर्मिंदगी से माजरत कर रहा था. उसकी अंग्रेजी इस काबिल न थी कि वो फौरन उस लंबे चौड़े फौलादी जिस्म वाले मर्द के अमरीकी लबो लहजे में कहे गए अल्फाज को समझ लेती, और इसी चीज़ ने उसे मज़ीद सीख पा कर दिया. बड्डा आया अंग्रेज दा पुत्र, एक तो मुझे गिराया, ऊपर से अंग्रेजी बोल के रोब जमा रहा था. वो इस वाक़ये के याद आने पर एक बार फिर झुंझुलाहट से बुड़बुड़ाना शुरू हो गई थी. जी, आपने मुझसे कुछ कहा? वो किसी काम से घर की बालकनी में आया था जब उसने ज़ैनब को बुड़बुड़ाते हुए सुना. उसका काम करता हाथ एक लम्हे को थमा. ये यहाँ भी आ गया? वो एकदम झटके से पीछे मुड़ी और वो उसी झटके से पीछे हुआ था. नहीं, आपसे कुछ नहीं कहा, बस मुझे खुद कलामी की आदत है. वो अब एक बार फिर उसे नज़रअंदाज करके अपने काम में मसरूफ़ हो चुकी थी. किस चीज़ की आदत है? वो कुछ कंफ्यूज्ड सा उसे देख रहा था. उसने एक बार फिर मुड़कर सर से पैर तक उसे देखा और फिर नहायत तंजिया अंदाज में कहने लगी, हाँ, आप जैसे बिगड़े हुए अमरीकी रईसजादों को उर्दू कहाँ आती होगी. वो एक बार फिर कंफ्यूज्ड नजर आने लगा. वो काफ़ी अरसे से अमेरिका में मुकीम था, तो अब उसे इतनी गाढ़ी उर्दू कहाँ समझ में आती. ज़ैनब को लगा वो अब तंग आकर चला ही जाएगा, मगर जब अगले 2 मिनट तक वो उसे इसी कंफ्यूजन के आलम में देखता रहा तो उसने आखिरकार तंग आकर कहा, खुद कलामी का मतलब होता है खुद से बातें करना. ओह, यू मीन सेल्फ टॉकिंग. आप पहले ही बता देती तो मेरा इतना वक्त तो ज़ाया ना होता. वो कुछ बेजारी से कह रहा था. वक्त आपका नहीं, मेरा ज़ाया हुआ. वो उसे गुस्से से झिड़कती बालकनी से बाहर चली गई, जबकि वो उसकी बातों और रवैये पे हैरान खड़ा रह गया. ज़ैनब अय्यूब अपने वालिदैन की अकलौती औलाद थी, मगर बदकिस्मती से 10 साल की उम्र में उसके वालिदैन एक बदतरीन एक्सीडेंट में इंतकाल कर गए, और तब से अब तक वो अपनी ताई, जिन्हें वो बड़ी अम्मी कहा करती थी, उनके पास रही. बड़ी अम्मी ने आज तक कभी उसे प्यार नहीं किया, बल्कि आज तक उसे इस घर का फर्द समझने की बजाय नौकरानी समझा, और इस काम में उनका भरपूर साथ उनकी बड़ी बेटी ने भी दिया, जो शादी के चंद सालों के बाद ही बेवा होकर अपने 3 बच्चों के साथ इस घर में आ बैठी थी. उसके ताया एक नर्म मजाज और शफीक इंसान थे, और उन्हीं की हमायत की बदौलत वो कम अज़ कम सेकेंड ईयर तक सुकून से तालीम हासिल कर सकी थी. मगर इसके बाद बड़ी अम्मी के ताने सुन सुन कर तंग आकर उसने खुद ही यूनिवर्सिटी जाने के ख्वाब को खैराबाद कह दिया. ज़ैन इसकी फूफो का बेटा था और हमेशा से ही अमेरिका में मुकीम था. चूँकि घर में उर्दू बोली जाती थी, इसीलिए वो थोड़ा बहुत उर्दू से वाक़फ़ियत रखता था. उसने बचपन से लेकर अब तक एक आध बार ही पाकिस्तान का चक्कर लगाया था, जब ज़ैनब बहुत छोटी थी, और अब इतने सालों बाद वो अपनी वालदा के साथ किसी शादी पे पाकिस्तान आया. पाकिस्तान से ज़ैन का राब्ता ना होने के बराबर था, इसीलिए वो अपने कज़न्स और दीगर रिश्तेदारों के बारे में कुछ जानता था ही नहीं, और ना ही वो इस सब में दिलचस्पी रखता था. ज़ैनब, अरे ओ ज़ैनब. बड़ी अम्मी मुसलसल अपने कमरे से उसे आवाज़ें दे रही थी, मगर वो उन्हें नज़रअंदाज करके मुसलसल टीवी पे अपना पसंदीदा प्रोग्राम देखने में मसरूफ़ थी, जबकि ज़ैन, जो उसके बिलमुकाबिल सोफ़े पे बैठा लैपटॉप पे काम कर रहा था, बड़ी अम्मी के उसे तीसरी बार आवाज़ देने पर बेइख्तियार बोल उठा, मेरे ख्याल में वो आपको बुला रही हैं. ज़ैनब ने एक लम्हे को नज़र हटाकर उसे देखा और एक बार फिर टीवी पे नज़रें जमाते हुए कहने लगी, नज़रअंदाज कीजिए, उन्हें भी खुद कलामी की आदत है. वो क्या खुद से बातें करते हुए भी आपको बुलाती हैं? वो एकदम हैरान हुआ. जी. वो इतना कहकर एक बार फिर टीवी देखने में मशगूल हो गई थी, जब बड़ी आपा यानी बड़ी अम्मी की बेटी एकदम कमरे से निकलकर उसके सामने आ खड़ी हुई और गुस्से से उसे लताड़ने लगी. बहरी हो? आवाज़ नहीं आती तुम्हें? अम्मी कब से बुला रही हैं? मैं बहरी नहीं हूँ,
بلکہ آپ تک میری آواز نہیں پہنچی، میں تو کب سے جی جی چلا رہی تھی، وہ معصومیت سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ زین اس کے اتنے صفائی سے بولے گئے جھوٹ پر دم بخود رہ گیا۔ ابھی وہ اس حیرانی سے باہر بھی نہیں نکلا تھا جب وہ ایک بار پھر آدم کی، اب کہ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی ٹرے تھی اور دوسرے ہاتھ میں آم کے جوس سے بھرا گلاس۔ وہ بمشکل دونوں چیزوں کو اٹھا کر لائی تھی اور اب اس کے سامنے رکھی سینٹر ٹیبل پر وہ سب چیزیں سجانے لگی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ اس سے انگریزی میں پوچھنے لگا۔ امریکہ میں اس طرح کھانا کسی کو سرو نہیں کیا جاتا تھا، اسی لیے وہ حیران ہو رہا تھا۔ آپ کے سامنے نواؤ اقسام کے کھانے سجا رہی ہوں، اور یہ بٹر چکن ضرور نوش فرمائیے گا، اور اس کی داد میں چند الفاظ بھی کہہ دیجیے گا، اور بڑی امی کی خاص ہدایات کے مطابق یہ غذائیت سے بھرپور آم کا جوس ضرور پی لیجیے گا، یہ آپ کو توانائی بخشے گا، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ ویسے بھی گاڑی اردو بولا کرتی تھی، مگر اس دن اس کو الجھن میں گرفتار دیکھ کر وہ جس قدر محظوظ ہوئی تھی، اس نے اسے زین کے سامنے جان بوجھ کر بھاری بھرکم استعمال کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے ایک بار پھر تذبذب کا شکار ہو گیا۔ کیا آپ آسان زبان نہیں بول سکتی؟ وہ کچھ پریشانی سے اس سے جیسے التجا کرنے لگا۔ زینب نے بے اختیار اپنی کاجل سے بھری آنکھیں اٹھائیں اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکراتے ہوئے کہا، نہیں۔ واہ، کیا شان بے نیازی تھی۔ وہ پھپھو کے دیے گئے پیسے مٹھی میں دبائے سرشاری میں سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ آج تایا ابو کے مرنے کے بعد اس گھر میں پہلی بار کسی نے اس کی تعریف کی تھی، وہ خوش کیسے نہ ہوتی۔ اس نے اپنی پھپھو کے آنے پر بہت سارے لذیذ کھانے تیار کیے، جس پر وہ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی ہوئی کہ اس نے جھٹ پٹ اتنی ساری چیزیں تیار کر لی تھی۔ وہ اتنا خوش ہوئی کہ اس کی سب کے سامنے خوب ساری تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ اسے انعام کے طور پر کچھ پیسے بھی دیے۔ وہ خوشی خوشی کمرے سے باہر نکل رہی تھی کہ زین بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ زینب کی آدھی سے زیادہ باتیں نہ سمجھنے کے باوجود نہ جانے کیوں بار بار زین کا دل چاہتا اپنی اس اردو دان کزن سے بات کرے۔ واہ بھئی، تمہاری تو خوب تعریف ہوئی، وہ اس کے ساتھ سیڑھیاں اترتا ہوا اس سے انگریزی میں کہہ رہا تھا۔ ہاں دیکھا کیسے آپ کی امی مجھ پہ فریفتہ ہو رہی تھی، وہ خوشی خوشی اپنی دھن میں ہی کہہ گئی۔ زین ایک بار پھر الجھ کر سوچنے لگا کہ آخر فریفتہ کے کیا معنی ہوں گے، اور اس نے کچھ شرمندہ ہو کر بلاخر اس کا مطلب پوچھ ہی لیا، جس پہ زینب ایک دم بھڑک اٹھی۔ کیا ہر وقت مطلب لگا رکھی ہوتی ہے؟ کیا گوگل ٹرانسلیشن ایپ ہوں میں جو ہر وقت تمہیں ہر بات کا مطلب سمجھاتی رہوں؟ خود بھی کچھ عقل سیکھو۔ وہ ایک دم کھسیانہ ہو کر جلدی جلدی اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے لگا۔ وہ میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے نا، تمہیں لگتا ہے ریڈنگ کا بہت شوق ہے تبھی تمہاری اردو اتنی اچھی ہے۔ ہاں، مطالعے کا شوق ہے مجھے، وہ منہ بناتے ہوئے اس سے کہنے لگی۔ نہیں، میں تو ریڈنگ کی بات کر رہا ہوں، مطالعے کی تھوڑی۔ زینب نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور اس کی الجھی شکل دیکھ کر بمشکل خود کو زور زور سے ہنسنے سے باز رکھا۔ اوہ سوری، مجھے لگا تم مطالعے کی بات کر رہے ہو۔ وہ زینب کے چہرے پہ بکھری ہوئی شرارتی سی مسکراہٹ کو سمجھے بغیر خوشی سے سر کو خم دیتے ہوئے اس کی معذرت قبول کرنے لگا، یہ جانے بغیر کہ وہ بے وقوف بنایا گیا ہے، اور پھر ایک بار نہیں کئی بار وہ اسی طرح بے وقوف بنایا گیا تھا۔ کبھی وہ اس کی شرارت سمجھ جاتا اور اکثر نہیں سمجھ پاتا تھا، کبھی کبھی وہ اس سے خفا بھی ہو جایا کرتا تھا، مگر زیادہ دیر تک وہ اس سے ناراض نہیں رہ پاتا تھا، کیونکہ اس گھر میں اس کی واحد کمپنی اور دلچسپی اس کی ایک عدد یہی کزن ہی تھی۔ زین اپنے آنے کے بعد ایک مہینے بعد واپس اپنی والدہ کے ہمراہ امریکہ روانہ ہو گیا۔ زینب کو اندازہ تھا کہ وہ زین کے جانے کے بعد اسے تھوڑے دن یاد کرے گی، مگر اتنا یاد کرے گی اسے یہ اندازہ نہیں تھا۔ اسے ایک چپ سی لگ گئی تھی، وہ جو گھر میں ہر وقت بولتی رہتی تھی، بڑی امی کے جھڑکنے کے باوجود انہیں اکثر چھیڑ دیا کرتی تھی، اب بالکل خاموش ہو کر رہ گئی تھی، اور اس کے چپ ہونے سے اندازہ ہونے لگا تھا کہ گھر میں اس کے دم سے کتنی رونق لگی رہتی تھی۔ اس نے اکثر فون پہ بڑی امی کو اپنے باہر مقیم بیٹے اور زین کی والدہ سے کہتے سنا تھا، ارے 1 مہینہ ہو گیا، نہ جانے کون سا گونگے کا گڑ کھا لیا ہے، زینب نے بولتی ہی نہیں ہے، میرا تو اب دن بھی نہیں گزرتا، ورنہ اس کی بک بک سے دن تو گزر جاتا تھا۔
وہ ان کی بات سن کر مسکرا کر سر جھٹک دیتی۔ وہ چپ ہو گئی تھی تو اب اس کی قدر بھی ہونے لگی تھی، مگر اس کا دل ہی نہیں چاہتا تھا بولنے کو۔ اب کیا بات کرے، کس سے مذاق کرے؟ وہ جس سے مذاق کرنے کا دل چاہتا تھا وہ تو چلا گیا تھا اپنے دیس، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کبھی کبھی وہ سوچتی کہ زین اس کی زندگی میں آیا ہی کیوں، اور آیا ہی تھا تو اس نے اس سے دل اتنا کیوں لگا لیا کہ اب اس کے بغیر کہیں دل لگتا ہی نہیں تھا۔ کبھی کبھی اس کا دل چاہا وہ زین کو بتائے کہ وہ اسے کتنا یاد کرتی ہے، مگر ہر بار وہ اس خیال کو جھٹک دیتی، زین میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ زین امریکہ آتے ہی اپنی زندگی میں مگن ہو گیا، مگر یہاں آ جانے کے 4 ماہ بعد بھی وہ زینب کو اور اس کی باتوں کو اپنے ذہن سے نکال نہیں پایا تھا۔ اسے ہر بات پہ زینب یاد آتی تھی، ہر چہرے میں وہ زینب کا چہرہ ڈھونڈنے لگا تھا، مگر لاشعوری طور پر یہ سب ماننے کو تیار نہ تھا۔ وہ یہ قبول نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ اب تک اپنی اس عام سی پاکستانی کزن کو یاد رکھے ہوئے ہے، مگر جلد ہی یہ حقیقت اس کے منہ پہ دے ماری گئی تھی جب حدیقہ اس کی زندگی میں آئی۔ حدیقہ اور وہ کالج میں ملے تھے اور یونیورسٹی تک ساتھ ہی تھے۔ وہ اپنے لیے حدیقہ کی پسندیدگی سے کسی حد تک واقف تھا اور اس نے پاکستان سے آنے کے 4 ماہ بعد بلاخر اسے پرپوز کرنے کا فیصلہ کیا۔ حسب توقع حدیقہ بے حد خوش ہوئی تھی اور اس نے فوراً ہی ہاں بھی کہہ دیا تھا۔ حدیقہ اور زین کے ریلیشن شپ میں آنے کے کچھ دن بعد ہی حدیقہ کو ایسے لگنے لگا تھا کہ اس نے زین کو ہاں کہنے میں کچھ زیادہ ہی جلدی کرتی ہے۔ زین اب بدل گیا تھا۔ پاکستان کے اس ایک ٹرپ نے اس کے اندر کیا بدلا تھا یہ اسے سمجھ میں نہیں آتا تھا، مگر کچھ بدلا ضرور تھا۔ یہ صاف نظر آتا تھا، زین کہیں کھو گیا تھا، اور وہ اس زین سے محبت نہیں کرتی تھی جو خود میں ہی کہیں کھو گیا ہو۔ اس کی ہر بات میں زینب کا ذکر ہوتا تھا اور حدیقہ اب ہر چیز سے چڑھنے لگی تھی۔ اس سب کے باوجود اس نے اپنے اس ریلیشن شپ کو جاری رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر زیادہ دیر تک یہ کوشش کامیاب نہ رہ سکی۔ زین، میری ڈریس کو دیکھو، یہ کیا خوبصورت نہیں؟ وہ یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں آتے ہوئے اسے اپنا نیا جوڑا دکھا رہی تھی۔ سرخ اور سیاہ دھاریوں والی لانگ شرٹ اور جینز پہنے وہ واقعی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ بالوں میں لگا سیاہ اور سرخ ہیئر بینڈ ٹھیک کرتی ہوئی وہ جیسے اپنے سامنے کھڑے شخص کی تعریف کی منتظر تھی۔ ہاں یہ خوبصورت ہے، مگر تم سے زیادہ نہیں۔ زین کی بات پر وہ بے اختیار مسکرائی، مگر زین کی اگلی بات نے اس کا حلق تک کڑوا کر دیا۔ پتہ ہے زینب بھی کبھی کبھی ایسا ہی سرخ رنگ کا ہیئر بینڈ لگایا کرتی تھی، اور پتہ ہے کیا، وہ ڈریس کو پوشاک کہتی تھی۔ اف زینب کی اردو! وہ کہکہا لگاتے ہوئے اپنی ہی دھن میں بولے جا رہا تھا جبکہ حدیقہ غصے سے لال ہو گئی تھی۔ تم زینب سے ہی شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ کیونکہ محبت تو تمہیں اسی سے ہے زین۔ وہ دونوں ہاتھ باندھے طنزیہ انداز میں اس سے کہہ رہی تھی۔ زین ایک دم چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس کے ماتھے پر بل آ گئے تھے۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں، محبت تو تمہیں زینب سے ہی ہے، میں تو صرف ایک متبادل ہوں۔ وہ متبادل جس کے چہرے میں تم ہر وقت ایک ہی چہرہ کھوجتے ہو، زینب کا چہرہ۔ بلکہ صرف مجھ میں نہیں، تم ہر شخص میں زینب کو دیکھنا چاہتے ہو، تمہاری ہر بات میں اس کا ذکر ہے، تمہارے ہر خیال میں وہی اور صرف وہی ہے۔ وہ تمہارے دل کے ہر کھانے میں بس چکی ہیں زین۔ تو اب تم میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ میں نے تم سے محبت ضرور کی تھی زین، مگر میں نے زین سے محبت کی تھی، زینب کے زین سے نہیں۔ وہ ایک لمحے تھمی تھی، اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ میں اب اس تعلق کو اور نہیں گھسیٹ سکتی، میں ایسے شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی جو کسی اور کا ہو۔ وہ اس کے پہنائی گئی انگوٹھی ٹیبل پر رکھ کر چلی گئی۔ زین سن کھڑا اس کی باتیں سنتا رہا تھا۔ وہ اس کی کسی بات کی نفی نہیں کر سکا تھا، وہ حدیقہ کو روک بھی نہیں سکا تھا۔ اس کا کہا گیا ہر لفظ سچ تھا۔ وہ اس کی لاشعور میں چھپی ہوئی محبت کو اس کے سامنے لے آئی تھی۔ وہ اب بھی بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ کیا وہ واقعی زینب سے محبت کرنے لگا تھا؟ اپنی اس عام سی پاکستانی کزن سے محبت کرنے لگا تھا؟ اسے حدیقہ کے چلے جانے کا کوئی افسوس نہیں ہوا تھا۔ کیوں نہیں ہوا تھا؟ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا۔ اسے حدیقہ سے محبت ہی نہیں تھی، محبت تو اس سے تھی جو پاکستان میں بیٹھی تھی۔ زینب سے محبت اسے پاکستان میں ہی ہو گئی تھی، اور جس محبت کو وہ کئی مہینوں سے قبول نہیں کر پا رہا تھا، آج اس کا ادراک ہوتے ہی اس نے زینب سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے فوراً ہی اپنی امی سے زینب کے حوالے سے بات کی۔ وہ ایک دم حیران ہوئی تھی۔ کل تک وہ حدیقہ سے شادی کرنا چاہتا تھا اور آج ایک دم زینب کہاں سے بیچ میں آ گئی تھی؟
انہوں نے اسے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ امریکہ کی ہی کسی لڑکی سے اس کی شادی کرانا چاہتی تھی اور حدیقہ انہیں بھی زین کے لیے موزوں ترین لگتی تھی، مگر زین نے کسی نہ کسی طرح اپنی ماں کو راضی کر ہی لیا۔ وہ کچن کی صفائی کر رہی تھی جب ایک دم ہی کیبنٹ پہ رکھا اس کا فون بجنے لگا۔ فون پر زین کا نام جگمگا رہا تھا اور اس کی دھڑکن تھم سی گئی۔ زین نے امریکہ جانے کے بعد ایک آدھ بار ہی اس سے بات کی تھی، وہ بھی پھپھو کے فون سے۔ اب اچانک ہی اس کی کال دیکھ کر وہ ایک دم حیران ہو گئی۔ اس نے جلدی جلدی فون اٹھایا۔ رسمی علیک سلیک کے بعد وہ ایک دم اس سے کہنے لگا، تمہارے لیے ایک گڈ نیوز ہے زینب۔ وہ بے حد خوش لگ رہا تھا۔ کیسی گڈ نیوز؟ میں پاکستان آ رہا ہوں زینب، شادی کرنے۔ مجھے پاکستان میں ایک لڑکی پسند آ گئی ہے، اسی سے شادی کرنے والا ہوں۔ میں نے سوچا یہ خوشی سب سے پہلے تم سے شیئر کروں۔ زین کی بات سن کر وہ بالکل ہی خاموش ہو گئی، جبکہ زین اس کی اس خاموشی سے بے حد محظوظ ہوا تھا۔ اس کی آواز میں شرارت واضح تھی۔ کیا ہوا زینب؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، میں بعد میں بات کروں گی۔ ایک دم ہی اس نے فون رکھ دیا۔ زین اس کے فون رکھنے پر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس نے اسے پاکستان میں کتنا ستایا تھا، تھوڑا تنگ کرنا تو زین کا بھی حق تھا نا۔ اسے شک تھا کہ وہ بھی اسے پسند کرتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں اسے دیکھ کر ایک عجیب سی چمک سی آ جاتی تھی، اور اب شادی کی بات سن کر اس کا ایک دم خاموش ہو جانا اس کے شک پر یقین کی مہر لگا گیا تھا۔ زین کی بات سن کر وہ بہت روئی تھی۔ کیا تھا کہ اگر زین اسے پسند کر لیتا؟ کیا تھا کہ اگر زین کو بھی اس سے محبت ہو جاتی؟ اس نے اس رات رو رو کر اللہ سے زین کو پا لینے کی خواہش کی تھی، اور اللہ نے اس کے مانگنے سے بھی پہلے اس کی دعا قبول کر لی تھی۔ زین 2 دن بعد ہی پاکستان میں موجود تھا، اور وہ حیران نظروں سے کبھی اپنی پھپھو کو اور کبھی زین کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی پھپھو بڑی امی سے زینب کا رشتہ مانگ رہی تھی، جبکہ زین مسلسل شرارتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر میں ہی اسے زین کی شرارت سمجھ میں آ گئی تھی۔ زین اسے بیوقوف بنا رہا تھا۔ وہ پاکستانی لڑکی جس سے وہ شادی کرنے والا تھا وہ وہی تھی۔ وہ کچھ خفگی اور کچھ حیا آمیز مسکراہٹ لیے اس کی طرف دیکھتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ میرون رنگ کا خوبصورت جوڑا پہنے وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ بڑی امی نے اس رشتے پر کچھ تعامل کے بعد رضامندی دے دی تھی، اور اسی لیے آج وہ اس کے بیڈ روم میں اس کی زوجہ بنی موجود تھی۔ اس کے چہرے پر روپ اس قدر آیا تھا کہ ہر شخص دیکھتا ہی دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس کے انتظار میں اس کی دھڑکن تیز ہونے لگی تھی۔ جب میرون اور سکن کلر کی شیروانی پہنے وہ کمرے میں داخل ہوا، وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آیا اور بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ بے اختیار شرم سے سمٹنے لگی تھی کہ زین نے فوراً اس کا نازک ہاتھ تھام لیا۔ اس نے بے اختیار ہی سرخ لپسٹک سے سجا اپنا نچلا ہونٹ دبایا تھا۔ آج میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان تصور کر رہا ہوں۔ اس کے ہاتھوں میں منہ دکھائی کے سونے کے کنگن پہناتے ہوئے وہ انگریزی میں کہہ رہا تھا۔ زینب کا دل چاہا اسے بتائے کہ وہ اس سے زیادہ خوش قسمت ہے جس نے رب سے صرف ایک بار اسے مانگا اور اس نے اس کی دعا سن لی تھی۔ آج تم اتنی پیاری لگ رہی ہو کہ دل چاہ رہا ہے تمہیں اسی طرح بٹھا کر دیکھتا رہوں۔ اور وہ واقعی کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں زینب، کیا تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اس کے چہرے پہ آئی بالوں کی لٹ کو نرمی سے کان کے پیچھے کرتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ اس کا دل چاہا وہ ایک بار پھر اسے تنگ کرے، ایک بار پھر اس کا وہ کنفیوز چہرہ دیکھے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائے وہ کہنے لگی، آپ کی محبت میرے پور میں خون بن کے دوڑتی ہے۔ دل چاہتا ہے آپ کی نشیلی آنکھوں کے سحر میں کہیں ڈوب جاؤں۔ اسے یہ بھاری برکم اردو کے الفاظ سمجھ نہیں آئے تھے۔ مطلب؟ وہ شرمندگی سے مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا، اور ایک دم کہکہا لگا کر وہ ہنس پڑی۔ کچھ نہیں، بس آئی لو یو کہہ رہی تھی، وہ شرماتے ہوئے کہنے لگی تھی، جبکہ وہ اس کی اردو پر ایک بار پھر سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا میری اردو دان بیوی، وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہنے لگا، جبکہ وہ پرسکون سے مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ لگ گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے سنہرے خواب بن رہے تھے، اور باہر لمحہ بلمحہ پگھلتی رات، اس پہ چمکتے ستارے اور چاند ان کے سنہری خوابوں پر مسلسل مسکرا رہے تھے۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دیٹ واز دی اینڈ آف افسانہ
وہ ایک اردو دان. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. اینڈ don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. That's how you can encourage me.